बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विसाख के साथ मैं हूं अना मंजूर। नाज़रीन, मुआशी बदहाली में इलेक्शन की गूंज जारी है। मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी की कैफियत है क्योंकि मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है और ना सिर्फ सियासी अफरा तफरी है बल्कि मुआशी अफरा तफरी भी शामिल है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस नहज से वापसी का कोई रास्ता नज़र तो नहीं आ रहा। पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की मईशत ड्रिप पर चल रही है, यानी कि इसको ड्रिप इकोनॉमी भी कह सकते हैं और इसको खुद पर मुसल्लत किए गए हालात भी कह सकते हैं। और पिछले कई सालों से हमारी पॉलिसियां बहुत बुरी रही जिसके नताइज और असरात आज हम देख रहे हैं। और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के सियासतदानों में सियासी रस्साकशी जारी है, तो वहीं पर महंगाई की चक्की में पिसी आवाम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से घसीट रहे हैं। हमने देखा कि 2022 की गर्मियों में पाकिस्तान सैलाब की नज़र हो गया और फिर उसके साथ ही मुतासिरीन की बहाली के लिए इमदाद के लिए पाकिस्तान ने दीगर ममालिक की जानिब देखा, क्योंकि मुआशी बदहाली के बाइस पाकिस्तान के पास कोई ज़रूरी इक़दामात नहीं थे। इसी के साथ साथ हमने देखा कि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की इस मुआशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार सियासतदान है। कुछ लोगों ने इसकी ज़िम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर डाल दी, कुछ लोगों ने इसका इल्ज़ाम माहिर मुआशियात को कहा क्योंकि उन्होंने कोई तजवीज़ और कोई सलूशन पेश नहीं किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इसका इल्ज़ाम अदलिया को भी जाता है क्योंकि इंसाफ पर काम नहीं किया जा रहा। आखिर इसका ज़िम्मेदार है कौन? पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा कैसे और इसका हल क्या है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां राशिद इकबाल, सदर ऐवान तिजारत व सनअत मुल्तान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, चेयरमैन सर्वो मोटर ऑयल कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का। दूसरे हमारे मेहमान हैं इंजीनियर मोहम्मद अजहर मलिक, वाइस प्रेसिडेंट एंड साइट हेड्स सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का। और तीसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हनीफ अख्तर, इकोनॉमिस्ट। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मईशत की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। बहुत सी इसकी वजूहात हैं, लेकिन टैक्स जमा ना करवाना क्या इसकी वजूहात में से एक वजह शामिल है? क्योंकि दरामदात ज़्यादा हैं, बरामदात कम हैं, जिसके नतीजे में बैलेंस ऑन पेमेंट का मसला आता है। लेकिन हमने देखा कि पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हमें चैलेंजेस का सामना है। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं मशकूर हूँ PTV का कि आपने मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करने का। मुआशी बदहाली, सियासी बहरान, फूड क्राइसिस और माशरती मसाइल, ये सारे के सारे इस वक्त अपने अरूज पर हैं। जिन बातों की आपने मेरा ख़्याल है इंट्रो में अपने तारुफ़ कराया, उसमें नो डाउट इन इट कि कोई शक नहीं है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और चीज़ें एक तसलसल में हैं, यानी चल रही हैं और बढ़ रही हैं। और मुआशी हालात या सियासी हालात या माशरती मसाइल में रोज़ अफजूं जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। जहाँ तक है बैलेंस ऑफ पेमेंट की या दरामदात और बरामदात की बात, तो उसमें हमारा फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ यानी गुज़श्ता सालों से ये प्रॉब्लम हुआ है कि हमारी जो कम्पेटिटिवनेस है, जिसको हम कहेंगे हमारी स्ट्रेंथ या हमारी जो इस चीज़ में आपके सदर साहब जो है वो शायद इसको सपोर्ट करेंगे आर्गूमेंट को, कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो नॉर्मली रिलाई करती है हमारे चावल पे, राइस पर और टेक्सटाइल सेक्टर पे। टेक्सटाइल सायर फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर ज़बूहाली का शिकार है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद इज़ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो कि कुछ सहारा दे रही है, और सर्जिकल गुड्स हैं सियालकोट से, और उसके साथ साथ ये जो है आपकी चावल की जो फसल है वो हमें सपोर्ट करती है। लेकिन वो चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला बहुत ज़्यादा है और हम जो है अपनी जो एक्सपोर्ट है या बरामदात हैं उनको उस तरह से प्राइस नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में जिससे हमें खातिर खा जो ज़र मुबादला हासिल हो। उसके मुकाबले में अगर दरामदात को देखा जाए तो दरामदात हमारी इन इलास्टिक हैं, गैर लचकदार हैं, जिन्हें हम हर हालत में उन्हें इंपोर्ट करना ही करना है और उस पर हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। तो जिसकी वजह से और फिर जो गिरती हुई रुपये की कदर है उसने इसमें बेतहाशा इजाफ़ा किया, जिससे हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा वो ख़राब हुआ और मुआशी मसाइल में इजाफ़ा हुआ। साथ साथ जो है आपकी जो सियासी सूरत हाल है, अभी आपने बात की जी ये कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो मेरा ख़्याल है जितने लोग हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हम अपनी तजावीज़ तो दे सकते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है हुकूमत ने।
تو حکومت جو ہے وہ یا لیڈرشپ جو ہے اس کا یہ رول ہے کہ وہ جو بہتر پالیسی ہے، بہتر حکمت عملی ہے، اس کو ڈیولپ کرائے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کرے، اور نہ صرف اس کو امپلیمنٹ کرے بلکہ اس کو ریویو بھی کرے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو اس سے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. بہرحال اس صورتحال میں چونکہ سب سے زیادہ پرابلم ہے غیر یقینی صورتحال کا، جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا، اور وہ سیاسی جو غیر یقینی صورتحال ہے یا سیاسی بحران ہے، اس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. آج کل کی جو صورتحال ہے، ایران اور پاکستان کی جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اپنا اس پہ حملہ شروع ہو گئے ایک دوسرے پر، تو اس سے جو ہے مزید مسائل میں اضافہ ہوگا. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی صحیح بصیرت عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خیال ہے کہ یہ جو آپ کے معاشی مسائل ہیں یا معاشرتی مسائل ہیں یا آپ کے جو فوڈ کرائسس ہیں، اس کو حل کرنے میں ہم سارے اگر مل کر ایز اے قوم، ایز اے نیشن اپنا رول پلے کریں اور لیڈرشپ جو ہے، حکومتی مشینری ہمارا ساتھ دے، تو انشاءاللہ ان مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب، معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان اس نہج تک کیسے پہنچا؟ ہم نے کیا کوئی ایسی پالیسیز نہیں اپنائی جو اپنانی چاہیے تھی؟ جی، میرے خیال میں ہمارا جو مسئلہ ہے بڑا وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک جب بھی کام کیا ہے وہ شارٹ ٹرم پالیسیز کے اوپر کام کیا ہے. دنیا کے بیشتر ممالک اپنی جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز بناتی ہیں اور پھر تسلسل ہوتا ہے ان پالیسیز کے اندر، ایک کنٹینویشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا پرابلم یہ رہا کہ شارٹ ٹرم پالیسیز ایک تو بنائی گئیں، پھر جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے پھر پرانی پالیسیز کو ختم کر دیا اور پھر اپنی نئی پالیسیز سٹارٹ کی. میرا خیال میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ جو بھی لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں. پاکستان میں بہت پہلے اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ جب امپلیمنٹ کیا گیا تو اس کے ثمرات پاکستان میں دیکھنے کو ملے، لیکن اس کے بعد پھر اس طرح کی لانگ ٹرم پالیسیز چونکہ نہیں بنائی گئیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے معاشی ہاؤسز ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے دماغ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں اور پھر اس بات کا تہیہ کیا جائے کہ ان پر چاہے کوئی بھی حکومت ہو وہ ان پہ کاربند رہے گی. میرا تو خیال یہ ہے کہ اس طرح ہم جو ہماری معاشی صورتحال ہے جو دگرگوں ہے اس سے ہم نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی طرف آؤں گی راشد صاحب کہ پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہی ہیں. ہم نے ماضی میں اتنی غلطیاں کی ہیں کہ اب تو شمار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور اس میں سب لوگ ہی شامل ہیں. بحیثیت قوم ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں، بیوروکریسی بھی شامل ہے، اور انڈسٹریلسٹ اور کاروباری لوگ بھی شامل ہیں، اور عام عوام بھی شامل ہیں. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر لا پرویلنس نہیں ہے، اور انصاف کا بھی نظام جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے سب لوگوں کو من مانیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور جو ہم نے اپنی حکومت کا سائز بہت بڑا کر لیا اور محکموں پر محکمے بنا لیے بلا وجہ، اور 85 وزیروں اور 124 ڈپٹی وزیروں کے بغیر ہماری حکومت نہیں چلتی، جو کہ ایشیا میں سب سے بڑی ہے. اور اس کے اوپر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ پچھلے 3 سال سے ہی آپ دیکھ لیں، جب سے آخری منتخب حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک 140 روپے کا ڈالر تھا اور اب یہ 350 روپے سے واپس آیا ہے، اور آج بھی 282-83 روپے کا ڈالر ہے. تو یہ ہماری کرنسی کے ساتھ یہ تماشا ایسے نہ ہوتا اگر ہمارے ملک میں سیاسی استحکام ہوتا. اور ہمیں اپنے خرچے بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم 7,000 ارب کی آمدنی پر 14,000 ارب کا بجٹ پیش کر دیتے ہیں، اور ہر سال یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں سے اور باہر کے اداروں سے ادھار لے کر آ جائیں گے اور اپنے بجٹ کا خسارہ پورا کر لیں گے. تو اب تو وہ ادھار دینے والی آرگنائزیشنیں بھی سوچ میں پڑ گئی ہیں کہ ہم کو مزید ادھار دینا ہے یا نہیں دینا. تو ہمیں اپنے خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں حکومت کا سائز چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے.
ہمیں پالیسی ریٹ کم کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک 22% کے اوپر پالیسی ریٹ ہے, اینڈ یوزر کو تو 25-26% پڑ رہا کائبر ڈال کے اور انشورنس ڈال کے. تو کون سا ایسا کاروبار ہے جو 26% بینک کو دے کر بھی اپنا منافع جنریٹ کر لے گا؟ تو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, انڈسٹری دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہے یا لو کیپیسٹی کے اوپر آپریٹ ہو رہی ہے, اور ایکسپورٹس ہماری ٹھیک ہے بڑی ہیں مگر اتنی نہیں بڑھی. دراصل ہم ایکسپورٹس میں چاول اور ٹیکسٹائل کے علاوہ کسی اور چیز کو توجہ ہی نہیں دیتے, حالانکہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. صرف آئی ٹی اور ای کامرس کی ایکسپورٹ کا پوٹینشیل 10 سے 15 بلین ڈالر کا ہے, جس کو ہم نے آج تک یوٹیلائز نہیں کیا. اور جو کاسمیٹکس اور یوٹیلیٹیز ہیں, صابن شیمپو سے لے کے اور لپسٹک اور نیل پالش تک, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈریپ کے حوالے کی ہوئی ہیں جو کہ دوائیوں کی رجسٹریشن کا ادارہ ہے. تو اس کو اگر ہم وہاں سے نکال کے PCSIR کی انسپیکشن کے حوالے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 سے 10 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کا کاسمیٹکس اور یوٹیلیٹیز میں بھی پوٹینشیل موجود ہے. اور اسی طرح ہمارے ملک میں ایگرو بیس انڈسٹری نہیں ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 50% سے زیادہ پھل اور سبزیاں فصل پر آ کر ضائع ہو جاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایگرو بیس انڈسٹریز ڈیولپ کریں اور پھلوں کے جوسز اور جیمز اور جیلیز کی طرف جائیں, اور سبزیوں کی ڈی ہائیڈریشن اور سبزیوں کے ویجیٹیبل پاؤڈرز کی طرف جائیں. تو اس میں بھی اچھا بلا 5 سے 10 بلین ڈالر کا پوٹینشیل موجود ہے. اس کی ذمہ داری تو پھر انڈسٹریلسٹ کے پاس ہے نا, تو پھر آپ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہاں, حکومتی پالیسیاں ہمیں اس طرف جاننے نہیں دیتی. اچھا, جیسے کہ ابھی انجینئر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تمام کاروباری پاکستان کی جو برادری ہے وہ پچھلے 5-6 سال سے سیاستدانوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے میثاق کے معیشت کر لیں, ٹھیک ہے, کنسسٹنسی ان پالیسیز لے کر آئیں. حکومت جس کی بھی آئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جو جیتے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے وہ آئے 5 سال حکومت کرے. مگر یہ طریقہ غلط ہے کہ پچھلے جانے والوں کی تمام پالیسیاں بے شک وہ ملک کی مفاد میں بھی ہوں ان کو رد کر دیا جائے اور نئی پالیسیاں بنا کے نافذ کر دی جائیں. یہ بار بار شارٹ ٹرم کے اوپر جو پالیسیاں ہم چینج کرتے ہیں اپنی, اس کی وجہ ہے کہ یہ ہم متعلقہ سیکٹرز کو ڈیولپ نہیں کر سکے. اور ٹیکسٹائل حالانکہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے, مگر جو حکومت کی 4 پریفرڈ فصلیں ہیں اس میں کپاس کا ذکر تک نہیں ہے. تو جب ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کیا نتیجہ اچھا آئے گا؟ آپ خود سمجھدار ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم بحیثیت قوم غلطیاں کرنے لگ پڑتی ہے تو پھر اس کو خمیازہ بھی بحیثیت قوم ہی بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. راشد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. میاں صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پچھلے 20 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں کیا چل رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ماہر معاشیات جو ہیں انہوں نے کوئی حل نہیں نکالا, کوئی تجویز پیش نہیں کی, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہ ہی کوئی بحث کی گئی. جی, بات یہ ہے, اس میں میرا خیال ہے معاشری پالیسیز جو ہیں وہ تو ہمیشہ بنتی ہے. ہمارا 5 ایئر پلان بھی بنتا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب حکومت جو کن شرائط پہ اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نیگوشیٹ کرتی ہے یا امپلیمنٹ کرتی ہے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین, اس کو دیکھا جانا چاہیے. ابھی جو اپنا چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے چیمبر کامرس سے, ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ ہماری ناکامی کی ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم چیزوں کو اس طرح سے نہیں لے جاتے جنہیں ان بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن ہمیں لینا چاہیے. ہم نارملی چیزوں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے بینیفٹس جو ہے وہ اتنے سامنے نہیں آتے جو ہمیں لینے چاہیے. حکومت کے یہ جو اکانومسٹ کا رول ہے اس کا کام ہے کہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور فار ایگزامپل مسئلے کا حل تلاش کرنا, مسئلے کی نشاندہی کرنا. یہ اس اکانومسٹ پاکستان میں جو آپ کا پلاننگ ڈویژن ہے, فائنانس ڈویژن ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, یہ پورا کا پورا مکمل طور پہ اس میں انوالو ہے, اور انہیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسی دونوں دی ہوئی ہیں. اور ان کے جو ثمرات ہیں وہ اس لیے سامنے نہیں آ رہے کہ جو بات کی گئی ابھی کہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے, اور پالیسیاں تسلسل میں نہ رہیں تو یہ یقیناً وہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے, وہ اپنے پیسے نہیں لگائے گا. پھر کائبر جو ہے وہ 22% پہ کھڑا ہے, جو جیسے بتایا گیا کہ جی وہ
اب 25%, 26% پہ جا کے اگر آپ بارو کرتے ہیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی تو بہت بڑھ جاتی ہے. اور کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جو اس میں 26%, 27% ریٹ آف ریٹرن بھی آئے, بلکہ اس کو تو ہمیں واپس کرنا ہے, ہمیں یعنی 26 سے زیادہ جنریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد 26 اس کو ہم ریٹرن کرنا ہے, باقی اپنا شیئر رکھنا ہے. اگر ایسا ہو فار ایگزامپل, اگر ممکن بھی ہو تو جو چیز 26-27% پہ پروڈیوس ہو رہی ہے کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے, تو اس کا امپیکٹ کاسٹ پہ نظر آئے گا. پھر انفلیشن ہوگی ملک میں افراط زر جو کہ آلریڈی ہائی ہے, یعنی پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے افراط زر اس وقت 38% ہے, دا ہائیسٹ ان ایشیا, وچ از یعنی سرپرائزنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک زرعی اپنے معیشت ہیں اور صنعت میں بھی بہت آگے ہیں. سروسز میں ہمارا اپنے جو شیئر ہے GDP میں دیٹ از مور دین 50%, 55% کے قریب ہے. تو ہمیں تو یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے, لیکن اس میں جو ہمارا سپورٹنگ سیکٹر تھا زراعت, جس کو ہم اپنا فوڈ باسکٹ کہہ سکتے تھے, اس کو ہم نے خود ہی خراب کیا ہے. ہر جگہ پہ ہم نے کالونیز کھڑی کر دی ہیں اور موسٹ آف دی لینڈ جو ہے دیٹ ہیز بین ٹیکن اوور بائی دی ریئل اسٹیٹ کمپنیز. تو اس میں جو ہے ہم نے اتنے بڑے بڑے کالونیز بنا دیں. ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور کیونکہ یہ پروفیٹیبل بزنس ہے اس لیے ہمیں کمپرومائز کر رہے ہیں آن دی کوانٹٹی آف فوڈ, آن دی کوالٹی آف فوڈ. اور ہم دیکھیں کہ ہم پیاز امپورٹ کر رہے ہیں, ہم جو ہے ٹماٹر 200 روپے کلو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے مسائل, عوام پہ جو ہے بوجھ بڑھ رہا ہے اور عوام جو ہے وہ روز تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ کرنٹ سینیریو تو ہمارے سامنے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑھاؤ آتا ہے, گرو کرتا ہے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے ہوا, تو پھر اس کے کیا کہیں گے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ بڑا سینٹیمنٹل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو چھوٹا سا پازیٹیو ایونٹ ہوتا ہے اس کی ریفلیکشن فوری طور پہ آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں نظر آئے گی. ایک حوالے سے یہ اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ اسٹاک مارکیٹ کی ایفیشنسی ہے تو وہ ان رسپانسز سے میجر ہوتی ہے. تو اگر اسٹاک ایکسچینج میں بہتری ہوتی ہے وہ ایز اے ریزلٹ آف اے گڈ نیوز کہ الیکشن کی ڈیٹ آئی, اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آ گئی. اب چیزیں اپنا جو ہے سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, لوگوں کے کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہیں. جو چیزیں بہتری کی طرف یقینی صورتحال کی طرف جا رہی ہیں تو اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئے گی, اچھی خبریں آئیں گی, معیشت ترقی کرے گی, نیبرز کے حالات بہتر ہوں گے تو معیشت ترقی کرے گی اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اچھا رسپونڈ کرے گا. لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تعلق ہے اس کا تعلق مینلی ہمارے ایکسپورٹ امپورٹ سے ہے. جیسے کہ ابھی یہ جو ہے اپنا چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ایکسپورٹ امپورٹ میں ہم نے صرف ان چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے جو کہ ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت ہی کمپیٹیٹیو ہیں. یعنی رائس جو ہے وہ انڈیا سے بھی برآمد ہوتا ہے اور ٹیکسٹائل جو ہے ازبکستان سے بھی آتی ہے, بنگلہ دیش سے بھی آتی ہے پروڈکٹس جو ہیں ان کی, تو اس میں ہمارا کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. اور پھر جب ہم لو کاسٹ پہ پروڈیوس کر کے جب تک نہیں بیچیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری چیز کون خریدے گا؟ تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارا جو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کیونکہ ہماری ارننگز ایکسپورٹس کی لو ہوں گی, یعنی ہم جو ارن کر رہے ہیں وہ کم ہے اور جو امپورٹس پہ ہم دے رہے ہیں وہ بیڈ لک فار دی کرنسی کہ جی ایکسچینج ریٹ ہمارا اتنا اوپر چلا گیا, آل ٹائم ہائی 300+ اور اب الحمدللہ واپس آ رہا ہے. اگر یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور چیزیں امپلیمنٹ ہوگی تو ان سے چیزوں جو آپ کے ریزلٹس ہیں اس کے ثمرات یا جو پالیسیز کے ثمرات ہیں وہ نظر آئیں گے. ہاؤ ایور ایک چیز میں کہہ دوں, جیسے ابھی انجینئر صاحب بتا رہے تھے کہ پالیسیز ہماری یہ جو ہے شارٹ ٹرم نہیں ہونی چاہیے, لانگ ٹرم ہونی چاہیے. ایکچولی لانگ ٹرم شارٹ ٹرم دونوں ضروری ہیں اور لانگ ٹرم جو شارٹ ٹرم سے ہی بنتا ہے. اگر 75 سے 78 کو دیکھا جائے, 1975 سے لے کر 78 تک ہم اینول پلانس پہ چلتے رہے, وی ڈنٹ ہیو اپنا لانگ ٹرم پلان, 5 ایئر پلان نہیں تھا, لیکن چیزیں ہماری ٹھیک رہیں, مینیجیبل رہیں. تو ابھی بھی میرا خیال ہے گیون دی سچویشن اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ ہماری ایگزسٹ کر رہی ہے, لیکن شارٹ ٹرم پلانس کو افیکٹولی مانیٹر کرنا, ڈیولپ کرنا, امپلیمنٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اثرات, اس کے ثمرات ہمیں جلدی نظر آئیں گے اور چیزیں جو بہتر ہونے کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں ایکسپورٹس بڑھنے کی تو ایکسپورٹ بڑھی ہے تو امپورٹ ہماری کم ہوئی ہے, تو پھر اس پہ کیا کہیں گے؟ امپورٹ بھی تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں آگے ہم؟ اگر جی امپورٹ سمجھ کام نہیں ہوئی ہے, یہ تو ایکچولی ہوا یہ ہے کہ چونکہ ڈالر کا کرائسس تھا, ایل سیز جو ہے نہیں کھل سکیں فار دا لاسٹ فیو منتھس, اس کی وجہ سے ڈالر کی سیونگ ہو گئی تو ہمارا جو ہے اپنا امپورٹس ہماری کم ہوگی. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ہماری امپورٹس زیادہ ہیں, ہسٹوریکلی ہائی, اور ایکسپورٹس کا والیوم کم ہے. نمبر آف کے حوالے سے, کرنسی ویلیو کے حوالے سے, ان بوتھ ویز اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ایکسپورٹس امپورٹس کا امبیلنس ہے وہ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا نظر آتا ہے اور وہ ویزیبل ہے اور دیٹ از ریئل ٹائم ہے. اس لیے کہ اگر آپ کم پروڈیوس کریں گے, کم ایکسپورٹ کریں گے
تو آپ کی جو ارننگز ہیں کم ہوں گی, آپ باہر سے زیادہ خریدیں گے. یعنی اب ایگریری اکانومی ہونے کی باوجود آپ جو ہے پیاز جو ہے 250 روپے کلو خریدتے ہیں, ٹماٹر 200 روپے کلو خریدتے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر ہماری ایگریکلچر کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کہاں جاتی ہے. تو اگین میرا وہی امپریشن ہے کہ جی ہمیں اپنی پالیسیز کو, ہماری پریارٹیز کو, ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. اس میں شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ضروری ہے, لانگ ٹرم پلاننگ بھی ضروری ہے, اور ہمیں جو ہے اپنی ایکسپورٹس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت باہر کیا چیز بیچنی ہے. ملک میں ہماری چیز مل نہیں رہی ہے, ہم باہر بیچ رہے ہیں, اگرچہ وہ سمگلنگ ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ ہو رہی ہے, دونوں طریقے سے وہ جو ہے ہمیں اس کو ملک کی مفاد کی خاطر اپنے پرائیورٹیز کو دیکھنا ہے. سر ایسے کون سے آئٹمز ہیں جو ہم باہر دے رہے ہیں؟ اس وقت پیاز کے بارے میں رپورٹ آئی کہ پیاز جو ہے ہائی ڈیمانڈ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اسی وجہ سے وہ پیاز باہر جا رہا ہے, ملک میں اس کی شارٹیج ہے, اور وہ جو ہے پاکستانی پیاز از ان ہائی ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو اپنا ایکسپورٹ ہے پیاز کی زیادہ ہیں, لیکن ملک میں اس کی قلت ہے, اور اس لیے ہمارے لیے لوکل پرائسز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ترجیحات اگر اس طرح کر لیں کہ ہم نے ایکسپورٹ وہ چیز کرنی ہے جو ملک میں سرپلس ہے. اگر ہم ایکسپورٹیبل سرپلس بنا جنریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کسانوں کو مراعات دیں, ان کو انکریج کریں کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپورٹ کریں, پروڈیوس کریں جو ایکسپورٹیبل ہیں. تو سر ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پیاز ٹماٹر کا کہ آف سیزن ہم دیکھتے ہیں کہ 200 روپے تک چلا جاتا ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے, آپ اسٹوریج کی طرف جائیں. آپ کے جو کولڈ اسٹوریج ہے ان میں بڑا پوٹینشیل ہے. سیب جو ہے وہ آتے ہی کولڈ اسٹوریج کی طرف چلا جاتا ہے, تو پیاز اور ٹماٹر بھی تو جا سکتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کی آف سیزن ہے تو اس میں ان کو کولڈ اسٹوریج سے اٹھا کے لے آئیں اور اس کو اپنا آپ جو یوٹیلائز کریں, اور ملک کی جو اپنا مارکیٹ ہے اس میں اویلیبل ہونا چاہیے, اس میں پرائس اسٹیبلٹی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ایٹ دی لیول آف تحصیل اور ڈسٹرکٹ, تو وہ چونکہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوتی ہیں, انہیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ چیزیں جو ہیں اپنی نیچرل یا جو ان کی سپلائی ڈیمانڈ کے حساب سے جو پرائس طے ہوتی ہے اسی حساب سے بک رہی ہیں, یا ان کو کیونکہ سبسیڈائز کرتی ہے حکومت انہیں, اور حکومت جو ہے اس چیز کو انشور کرے کہ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اپنے لیول پہ رہیں اور لوگ اس کو پرائس لسٹ کو فالو کریں. جو آپ کے وینڈرز ہیں, سپلائرز ہیں یا سیلرز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, انہیں جو ہے اپنا رول پلے کرنا چاہیے ان ٹرمز آف مانیٹرنگ اینڈ انشورنگ دیٹ کہ جی وہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں وہ دے آر افیکٹولی ورکنگ. ٹھیک ہے. اظہر صاحب, ہم نے دیکھا کہ ملک میں مہنگائی کتنی ہے, غریب آدمی دہائیاں دیتا پھر رہا ہے کہ ملک میں ہر چیز ہی مہنگی ہے. پیٹرول لے لیں, کھانے پینے کی اشیاء لے لیں, سب سے بڑی بات کہ انرجی, ہماری بجلی کتنی مہنگی ہے. تو بجلی کو اس کا کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بجلی جو ہے سستی بجلی بنانے کے جو ذرائع ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. سب سے زیادہ سستی بجلی بنتی ہے ڈیمز کے ساتھ. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر بے انتہا پوٹینشل ہے کہ ڈیم سے جو بجلی بنائی جائے وہ بہت ہی سستی بنتی ہے. دوسرے نمبر پہ نیوکلیئر سے جو بجلی بنتی ہے وہ بھی سستی ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ انڈیجنس جو ریسورسز ہیں, مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ تھر کول 175 ارب ٹن کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں. آج ہم اس تھر کول سے ہم نے اصل میں لیٹ شروع کیا ہے. انڈیا نے 50 سال پہلے راجستھان میں ان کے جو اپنے کول سے بجلی بنانے کا آغاز کر دیا تھا. ہم نے اس کو سٹارٹ کیا 2019 سے. اس وقت ہم تقریباً 2600 میگا واٹ تھر کول سے بنا رہے ہیں بجلی, اور اس سال کے مڈ میں 3200 میگا واٹ پہ چلے جائیں گے. تھر کول سے جو بجلی تقریباً بن رہی ہے اس کی قیمت تقریباً 20 سے 22 روپے پر یونٹ ہے, جبکہ اس وقت جو گھروں میں بجلی دی جا رہی ہے وہ 50 روپے سے زیادہ کے تقریباً 50 اور 60 کے درمیان ہے. تو ہمیں چاہیے یہ, لیکن اب ہم نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں ہر صورت کرنی پڑتی ہے, چاہے ہم ان سے بجلی لیں یا نہ لیں. بہرحال فیوچر میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمارا جو انرجی مکس ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تھر کول سے بجلی بنانی چاہیے. انڈیجنس کول ہے ہمارا, سستا کول ہے, ہمیں ڈالرز نہیں خرچ کرنے پڑیں گے اس کول سے بجلی بنانے کے لیے. اگر ہم امپورٹڈ کول یا امپورٹڈ ایل این جی سے بجلی بناتے ہیں تو اس سے اوبویسلی پھر ڈالرز میں ہمیں پے کرنا ہوتا ہے, اور پھر روپی جب ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اوبویسلی وہ پھر پرائس آف دیٹ فیول وہ بڑھ جاتی ہے.
تو یہ اگر ہم اپنے انڈیجنس ریسورسز کو جتنا زیادہ بہتر استعمال کر سکیں اور انرجی مکس کو جتنا بہتر کر سکیں تو دیکھیں، اور ہر چیز لنک ہے، جتنی یہ صرف گھروں کا مسئلہ نہیں ہے کہ گھروں کی ضرورت ہے سستی بجلی، انڈسٹری کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو بھی سستی بجلی پرووائڈ کی جائے۔ اگر ایک انڈسٹری کو آپ 50 روپے پر یونٹ بجلی فراہم کریں گے تو وہ جو بھی پروڈکٹ بنائے گا، ایک تو پاکستان میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، اور پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ مہنگی پروڈکٹ بنا رہے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں چائنا وغیرہ پھر ان کا پروڈکٹ سستا ہوگا تو وہ پھر زیادہ ان کا ایکسپورٹ ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو اگین وہی یہی ہے کہ یہ بیسیکلی دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شارٹ ٹرم پالیسیز، بالکل شارٹ ٹرم پالیسیز بھی ضروری ہیں، لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ صرف شارٹ ٹرم پالیسیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ پاکستان میں ہر چیز جو ایڈ ہاک پہ ہم جس کے فیصلے کرتے ہیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ انرجی پالیسی ہے، انرجی پالیسی میں بھی یہ ہوا کہ اچھا جی بجلی کی قلت ہے، چلیں جی آئی پی پیز کے ساتھ ہم امپورٹڈ کول پہ معاہدے کر لیے اور مہنگے معاہدے کر لیے، جبکہ پاکستان کے پاس اس وقت بھی بہت بڑا ذخیرہ اویلیبل تھا اور پتہ بھی تھا، تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈیولپ کیا جاتا ایک لانگ ٹرم پالیسیز دے کے، ہم نے شارٹ ٹرم کے اوپر ہم چلے گئے، اور اس کی وجہ سے آج یہ ہے کہ ان سارے جتنے بھی ہم نے معاہدے کیے یا جو بھی اس زمانے میں ڈیسیژن میکنگ ہوئی، اس سے آج بجلی کی قیمت بے انتہا زیادہ ہے۔ انڈسٹریلسٹ ایک طرف رو رہا ہے اور گھروں میں بھی بجلی مہنگی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو جب تک یہ بیٹھ کے ہم اس طرح تھوڑے سے ہماری جو فیصلہ سازی ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی، اور دوسری بات دیکھیں، کسی بھی آپ ملک کو اٹھا لیں، میں کہتا ہوں ایگری اکانومی کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، ہالینڈ جو ہے نیدرلینڈ پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ملک ہے، 19 گنا، جبکہ 120 ارب ڈالر کی ویجیٹیبل اور فروٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا بھر میں اور یورپ میں، اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پہ ان کی ایکسپورٹ ہے۔ پاکستان 20 گنا زیادہ ملک ہے، ایگریکلچر ملک کہلاتا ہے اپنے آپ کو، جبکہ ہم 5 بلین ڈالر ایکسپورٹ کرتے ہیں زراعت میں، جبکہ 7 بلین ڈالر پھر امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور ہم آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہتے زرعی ملک ہیں۔ تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے ساری کہ جب تک ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک آپ کی جو پالیسیز ہیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس شعبے میں ہمارا پوٹینشل ہے اور اس میں ہماری، لیکن اسے ہم اپنی ضروریات تک نہیں پوری کر سکتے۔ سر آپ جیسے ہی انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں جو پالیسی میکنگ کا حصہ ہوتے ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر اس پالیسی کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، بنیادی طور پر پروفیشنل جو ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تجاویز دے سکتے ہیں، وہ پالیسی میکنگ میں ایک آپ اپنا حصہ ڈال تو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ امپلیمنٹ گورنمنٹ نے کرنا ہے، امپلیمنٹ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ اچھا پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن بھی اس کا بھی پھر ایشو ہوگا۔ تو یہ ایز اے قوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا ہے، رول آف لا کی طرف جانا ہے، لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جانا ہے۔ شارٹ ٹرم ٹھیک ہے آپ بنائیں اپنے اس وقت کی ضرورت سے، لیکن جب تک آپ ان ساری چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتے، ہم پاکستان میں دیکھیں اوور نائٹ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں بیٹھ کے ایک یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے یا ہم نے ادھر ادھر بھٹکتے رہنا ہے ایز اے قوم۔ ٹھیک ہے، راشد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کے جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، ان میں زیادہ تر تو پاکستانی ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے؟ کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کریں تو اس پر کیا نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کہ جس سے انرجی ہماری کم ہو جائے ریٹ؟ ہاں، یہ آئی پی پیز 2-3 مختلف ادوار میں لگے ہیں، اور جو سب سے پہلے بے نظیر دور میں آئی پی پیز آئے تھے وہ ساری فارن کمپنیز تھیں۔ اچھا، مگر پھر جب سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہوا اور حکومتیں ان آئی پی پیز کو بجلی وہ جو کے فورن سے عوض، سر اب تو وہ پاکستانیوں کے پاس آ گئے ہیں نا سارا، جی بہت سارے پھر وہ مجبوری میں اب پاکستانی لوگوں کو بیچ گئے، کیونکہ ان کو حکومت سے پیسے لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی، تو وہ پھر پاکستانی لوگوں نے خرید لیے۔ تو مگر ایسا ہے کہ سوائے چند جو چائنیز آئی پی پیز لگے ہیں پچھلے چند سالوں میں، اس کے علاوہ جتنے بھی آئی پی پیز ہیں
उन सब के जितने भी कैपेसिटी मुआहदे हुकूमतों ने किए थे, हर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ के ऊपर तनकीद करती है कि फ़लानी पार्टी ने IPPs लगवा दिए और महंगे दामों उसके मुआहदों के ऊपर दस्तखत कर दिए, मगर जब वही मुआहदे एक्सपायर हो जाते हैं और रिन्यू होने के लिए आते हैं तो उस वक़्त जिस भी पार्टी की हुकूमत होती है वो उनको उससे भी ज़्यादा महंगे दामों दोबारा रिन्यू कर देती है। तो ये तो अब देखना चाहिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं, और इसके पीछे तो बहुत सारी कहानियां भी हैं, बहुत सारी किकबैक्स की कहानियां हैं, बहुत सारी कमीशंस की कहानियां हैं। तो हमारे सियासतदानों को भी चाहिए और हमारे ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि हमारे जो मुल्क के मुफाद हैं उनको सामने रखें, अपने ज़ाती मुफादात के पीछे ना भागें इतना ज़्यादा, और इनको कंट्रोल किया जा सकता है, रीनिगोशिएट किया जा सकता है, डेफिनेटली रीनिगोशिएट किया जा सकता है सारे कैपेसिटी मुआहदों को, और मैं समझता हूँ कि करना भी चाहिए, मगर उसके लिए विल चाहिए, उसके लिए एक मजबूत हुकूमत चाहिए, उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। ये सब कुछ जब तक नहीं होगा सर, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? हाँ, हम तो ऑलरेडी कर भी रहे और मजीद भी करने को तैयार हैं, मगर जो काम हुकूमत के करने के हैं वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर सकते। और आपके सामने ही है जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं कि जितनी आज पाकिस्तान में इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़ाती काविशों की वजह से ही है, वो किसी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से तो नहीं लगी। तो ना यहाँ पर कोई किसी किस्म की सब्सिडी दी गई है इंडस्ट्री लगाने के लिए, ना किसी किस्म की सस्ती ज़मीन मुहैया की गई है इंडस्ट्रियलिस्टों को इंडस्ट्री लगाने के लिए, और ना ही किसी और किस्म की मराहत या कैपिटल इंपोर्ट ऑफ मशीनरी पर ड्यूटी वगैरह की मराहत, इस तरह की कोई भी मराहत कभी नहीं दी गई इंडस्ट्री लगाने के लिए। इसके बावजूद इंडस्ट्री लग रही है और लगी है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्टों की अपनी ज़ाती काविशों से लगी है, वो हुकूमत की पॉलिसियों से नहीं लगी। अगर हुकूमत की पॉलिसियाँ भी इसमें शामिल हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि अगर 1000 अरब की इंडस्ट्री सालाना लग रही है तो ये 4-5 हज़ार अरब तक जा सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लोग पैसा इसीलिए नहीं निकालते कि हुकूमत की पॉलिसियाँ सही नहीं है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और हुकूमत की पॉलिसियाँ साजगार हों बिज़नेस के लिए, बिज़नेस फैसिलिटेशन के लिए, डेफिनेटली बाहर से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और लोकल जो सरमायादार हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे मुल्क में, इंडस्ट्री में भी करेंगे, ट्रेड में भी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी करेंगे। मगर उसके लिए एक तो पॉलिसियाँ होनी ज़रूरी हैं और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है, मुआशी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। सर, अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें, टैक्स जमा ना करवाना इस नहज की एक बड़ी वजह है, तो इसमें चैम्बर का क्या रोल है? टैक्स देखें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हर चीज़ के ऊपर हो रही है। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती। अच्छा, जितना टैक्स पाकिस्तानी कौम देती है मेरा ख्याल है कि शायद कोई और मुल्क की कौम नहीं देती। अलबत्ता बात यह है कि हमने टैक्सेशन जो है उसको इनडायरेक्ट किया हुआ है। हम गरीब और अमीर के ऊपर यकसा टैक्स लगा देते हैं, जबकि हिसाबन ये होना चाहिए कि गरीब आदमी के ऊपर कम टैक्स लगे और अमीर आदमी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे। तो उसके लिए हमारे पास ना हमारे टैक्स सर, जो टैक्स दे रहे हैं, जो नेटवर्क में है वही टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो इस नेट में नहीं है, उसको कैसे इसमें लाया जाए? उसको लाने के बहुत ही आसान तरीके हैं, मगर हुकूमत उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहती। 24 लाख एक्टिव टैक्स पेयर है, मगर इसके बावजूद 65 लाख टैक्स पेयर का डाटा FBR के पास मौजूद है जिन्होंने माजी में कभी टैक्स दिया और अब टैक्स नहीं दे रहे। और आज बातें हो रही हैं कि नादरा के साथ डाटा इंटीग्रेशन करेंगे और टैक्स बेस बढ़ाएंगे। जो 65 लाख लोगों का डाटा आप FBR के अपने पास मौजूद है, क्या FBR ने उनको नोटिस जारी किए? उन 65 लाख लोगों से ही टैक्स ले लें, बाकियों को तो टैक्स नेट में लाने की बाद की बात है। और टैक्स नेट ना बढ़ाकर भी मैं समझता हूँ कि ये जानकर लोगों को टैक्स नेट से बाहर रखा हुआ है। हम बहुत अरसा दराज से कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाएं,
مگر حکومت نہیں ٹیکس لگانا چاہتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے اسمبلیوں میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے خود بڑے لینڈ لارڈز ہیں, وہ ایگریکلچر اور ایگرو بیس کے اوپر ٹیکس لگنے ہی نہیں دیتے. اور ہمارا بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں پھنسا ہوا ہے, اور پراپرٹی کے اوپر بھی ہم بہت عرصے سے حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس اول تو ہے ہی نہیں, اگر ہے تو بہت تھوڑا ہے, اس کو ریشنلائز کریں, پراپرٹی کے اوپر صحیح ٹیکس کی مقدار لگائیں تاکہ لوگ اس کو اتنا زیادہ لوکریٹو نہ سمجھیں اور اس میں سے پیسہ باہر نکالیں اور کسی اور کام پر لگائیں. دیکھیں فائلوں کی اندر پھنسا ہوا پیسہ کوئی چیز کسی چیز کو جنریٹ نہیں کرتا, وہ صرف اس فائل کے مالک کے لیے ایک پروفٹ جنریٹ کرتا ہے, اور وہ بھی ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ فائل دبا کے 4-5 سال بیٹھے رہیں تو وہ ڈبل قیمت کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس روش کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا, اور پراپرٹی کے اوپر اگر پراپر ٹیکس لگے اور پراپرٹی کی خرید و فروخت کی مانیٹرنگ صحیح ہو کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے, اور پراپرٹی کس پیسے سے خریدی جا رہی ہے اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی بند کر دیں گے. اور یہ جتنی جلدی پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ ہونی بند ہو جائے گی اتنی جلدی انڈسٹریلائزیشن شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے لوگوں نے پیسہ کہیں تو انویسٹ کرنا ہے, جب یہ ایک بہت آسان طریقہ پیسہ بنانے کا بند ہو جائے گا تو آف کورس لوگ بزنس میں انویسٹ کریں گے, انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے. تو ہم تو حکومت سے بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ٹیکس نیٹ بڑھائیں, مگر ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ ابھی ٹیکس کلیکشن کی بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے؟ آپ نے پہلے بھی بات کی, میں اس کو رسپونڈ کرنا بھول گیا. میرا خیال ہے اپنا چیئرمین صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کو رسپونڈ کیا ہے, جس پہ آپ مسکرا بھی رہے تھے. جی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. ایکچولی آپ دیکھیں ٹیکس جو ہے ہمارے پاس ٹیکس بیس بڑھانے کی ضرورت ہے, ٹیکس ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس بریکٹ میں ہیں انہی پہ ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اب سیلریڈ پرسن ہے, اس کی ٹیکس ایٹ سورس کٹ جاتے ہیں, اس میں تو ٹیکس نان پیمنٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا پھر انڈائریکٹلی ایوری باڈی از پیئنگ آن شیمپو, سوپ, ڈٹرجنٹس, ایون فون کالز. آپ فون کال پہ لیے بیلنس ڈلواتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. ایوری ٹائم یو میک اے کال اس پہ بھی ٹیکس کٹتا ہے آپ کا. تو ٹیکس تو بہت زیادہ لیا جا رہا ہے ہم سے, ایکسیسیولی ٹیکس اکانومی ہے. اس کو ریشنلائز کیا جائے, اس کو آپ ٹیکس بیس بنائیں, ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لیں, اور دیٹ از لوکریٹو کہ جی آپ لوگوں کو ریلیف دیں, ان کو اس بات کی طرف لیں کہ وہ تھوڑا ٹیکس ریٹ دیں جو خوشی دیں, اور اس میں ہر بندہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوتا چلا جائے گا. آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جائیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کم کریں, جس سے کہ انفلیشن زیادہ ہو رہی ہے, لوگوں کو پرائس زیادہ پے کرنی پڑتی ہے. وہی چیز جو ہے اگر آپ کو 70-80 روپے لیٹر مل سکتی ہے بازار میں یا پیٹرول پمپ پہ, آپ دیکھیں اس پہ کتنا زیادہ ٹیکس ہے, جس کی وجہ سے آپ کو 268 روپے لیٹر پیٹرول ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کو انسینٹو دینا چاہیے. ایگریکلچر چونکہ ہماری فوڈ باسکٹ ہے, اس میں ٹیکس لگانا ایک کوسچن مارک اس لیے بھی بن جاتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کا مسئلہ ہے, وہ ہماری انالاسٹک ڈیمانڈ ہے, وہاں پر لوگوں نے آٹا خریدنا ہے, چینی خریدنی ہے, ٹماٹر پیاز خریدنے, تو وہ پھر غریب پہ اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن وہ چیز جو ایگرو بیسڈ ٹیکنالوجی ہے, ایگرو بیسڈ یعنی پولٹری ہے فار ایگزامپل, اس پہ بہرحال کسی حد تک ٹیکس کلیکشن کو بڑھایا جا سکتا ہے, لگایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہمارا جو وہ طبقہ جو ٹیکس دینے سے اوائڈ کرتا ہے, ٹیکس اویژن کی طرف جا رہا ہے اور ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں, ان کو انکریج کر کے ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو انسینٹیو دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسیشن کی طرف آئیں, اور ٹیکس ریٹ کو کم کریں تاکہ لوگ خوشی دیں, اس کو ایک برڈن نہ سمجھیں. تو بہت سارے پرابلم ہیں یہاں پر. آپ کہتی ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے, آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اس پہ بھی ٹیکس کٹتا ہے, آپ اپنا فون کال پہ کرتی ہیں اس پہ ٹیکس کٹتا ہے, آپ بازار سے شیمپو خریدنے جاتی ہیں اس پہ بھی ٹیکس کٹتا ہے, آپ میڈیسنز لیتی ہیں اس پہ بھی ٹیکس کٹتا ہے, بچوں کے گارمنٹس ہیں, اپنے کپڑے ہیں آپ کے, ایوری ٹائم یو آر پیئنگ GST, اور جو کہ سبسٹینشلی ہائی ہے, 17.5%, 18%, 20%, 21% پہ چلا گیا ہے سیلز ٹیکس. تو میرا خیال اس کو ریشنلائز کیا جانا چاہیے. آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھائیں, اور اس سے بڑھ کر ایک جو اور چیز ہے, انجینئر صاحب نے ابھی اچھی اس کی طرف نشاندہی کی, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں پالیسیز کو تسلسل چاہیے, کنٹینیوٹی چاہیے, اور جو پچھلی پالیسیز ہماری چل رہی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی ہیں ان کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس ہو. اب انویسٹر باہر سے نہیں آئے گا, کیونکہ ایک گورنمنٹ نے جو اس کو ریلیف دیا ہے یا ایک اپنا انسینٹیو دیا ہے, وہ اگلی حکومت کا پتہ نہیں وہ کرے گی, کنٹینیو اون کرے گی, ڈس اون کرے گی, وہ تذبذب کا شکار ہوگا, وہ ملک میں پیسہ نہیں لگائے گا.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا لانگ ٹرم پلاننگ کریں جس میں انشور کیا جائے کہ جو ہماری پالیسیز کا تسلسل برقرار رہے گا اور انویسٹرز جو ہے اس کو اپنا کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت آپ چونکہ ہمارے پاس فائنانسز کا مسئلہ ہے, کیپٹل کا مسئلہ ہے, کیپٹل کرنچ ہے, سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے, ہمارا سسٹین نہیں کر سکتے, یعنی گروئنگ ایٹ اراؤنڈ 1% لیس دین 1%, بہت افسوسناک صورتحال ہے. ہماری ہر سال ماشاءاللہ بلیسڈ کنٹری ہے اللہ کی طرف سے کہ ہماری ہر سال 2 سے 3 بلین بچے نوجوان جو ہے وہ لیبر فورس کا حصہ بنتے ہیں, لیکن ان کے لیے جابز نہیں ہیں. اچھا, ان کو جاب دینے کے لیے دی اکانومی ہیز ٹو گرو ایٹ 6 to 7%. ہم کو کھڑے ہیں لیس دین 1% یا اراؤنڈ 1 to 2%, تو اس سے تو ہم اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے. پھر فنی تعلیم کو عام کیا جائے, لوگوں کو ہنر سکھایا جائے کہ اگر کوئی بچہ جاب نہیں کر سکتا وہ انٹرپرینورس بن جائے, وہ جاب دینے والا بن جائے, جاب کریٹ کرے. بہت سارے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے اسمال میڈیم انٹرپرائزز چلا رہے ہیں اور اچھا پیسہ کما رہے ہیں. ای کامرس کی بات ہوئی, ای کامرس کو سپورٹ کیا جائے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور زراعت کو سپورٹ کیا جائے, زراعت کی جو یہ پیسہ جو نان پروڈکٹیو طور پہ پڑا رہتا ہے, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ جی ہم جو فائلیں خرید کے رکھ لیتے ہیں, پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں, اس کا فائدہ ایک شخص کو ہوتا ہے. اگر وہی پیسہ پروڈکٹیو سیکٹر میں لگائے, مینوفیکچرنگ سیکٹر میں لگایا جائے, اس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا, بہت سارے گھروں کے چولہے جلیں گے, بہت سارے لوگوں کی دعائیں آپ کے لیے ساتھ ہوں گی, اور اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ چلے گا, گرو کرے گا. ای کامرس کی بات کی آپ نے, ای کامرس کو کس طرح بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ ویسے تو آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑی ہیں ہماری, لیکن اس کو مزید بوسٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کے پاس مین پاور ہو جو اسکیلڈ ہو, آئی ٹی بیسڈ ہو. جیسے فار ایگزامپل انڈیا ہیز بیکم اے ہب فار دی آئی ٹی فار آل اوور دا ورلڈ. اس کی جو کسٹمر سروس کال سینٹرز ہیں وہ یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, لیکن کال جو ہے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے انڈیا سے. تو آپ کو اس طرح کے یعنی فیسیلیٹیشن سینٹر بنانے چاہیے. اس طرح کا آپ کا جو ایجوکیشن ہے اس کو اس طرح ڈیولپ کریں, اس کو یعنی آپ پریورٹائز کریں کہ جو آپ کا بچہ ہے گریجویٹ ہونے کے بعد اس کو انٹرپرینور اسکل اس کے اندر موجود ہے. ایک اچھا پوائنٹ جو ہے اپنا یا ایک قدم جو ہے وہ اس نے ایچ ای سی نے لیا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے, کہ انٹرپرینور کا کورس جو ہے وہ ہر ڈگری میں شامل کر دیے, ریگارڈلیس وہ انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, ایگریکلچر ہے, یا اپنا کامرس ہے, اکنامکس ہے, واٹ ایور, ایون لٹریچر ہے, اردو ہے, انگریزی ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے. اس سے یہ لوگوں میں بہرحال ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کاروباری بھی بن سکتے ہیں. اسی طرح اگر آئی ٹی کو بھی پارٹ اینڈ پارسل بنا دی, جو کہ اس وقت بیسک جو اپلیکیشنز ہیں وہ تو پڑھائی جاتی ہیں ہر کورس میں, ہر ڈگری میں, لیکن اگر تھوڑا سا ان کو اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن ٹرینڈز اور اپنا آپ کی جو نیڈ آف دا ٹائم ہے اس کے مطابق اگر آپ لے آتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہے وہ, ہمارا انویسٹر بھی انوویٹیو نہیں ہے. جہاں اس کو انویسٹ کرنا چاہیے, جہاں ملک کی ضرورت ہے وہ وہاں انویسٹ نہیں کرتا, ادھر ادھر چلا جاتا ہے, گارمنٹس کی طرف جا ہے, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہاں انویسٹ نہیں کر رہا. یہ آپ وہی بات ہے نا, اگر آپ انویسٹر کو موٹیویٹ کریں, اس کو ایسے انسینٹیوز دیں کہ وہ گارمنٹس کی طرف نہ جائے اور ٹیکنالوجی کی طرف آ جائے, آئی ٹی کی طرف آ جائے. آپ اگر انہیں ریلیف دیں گے اور اچھے انسینٹیوز دیں گے اور پالیسیز کنٹینیو رہیں گی تو وہ ڈیفینیٹلی آئے گا. اس نے تو پیسہ کمانا ہے, اس کو تو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں کس سیکٹر سے کمانا ہے. میرا خیال ہے ہمارا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے, اور مینوفیکچرنگ جو ہے ہماری اس وقت بہرحال لو ایب پہ ہے, کیونکہ جو ہے پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے اور سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, اس کا نتیجہ ہے. تو یہ سارے مسائل اگر اچھی قیادت آ جائے اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے جو کہ لوگوں کو مینڈیٹ لے کر آئے اور اس کو مناسب ٹائم دیا جائے تاکہ وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے, پھر اگلی پالیسی اس کو, اگلی گورنمنٹ اس کو اون کرے, اور یہ سلسلہ اگر چل پڑتا ہے اور ہم ایک ترجیحات بنا لیں کہ اس وقت ہم نے سب سے پہلے مینوفیکچرنگ کو ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر اس وقت وہ سیکٹر ہے جو لوگوں کو, اس میں آئی ٹی بھی آئے گا, اور وہ سیکٹر جو لوگوں کو جابس پرووائڈ کرے گا, ان امپلائمنٹ کم ہوگی, پاورٹی لیول ہمارا جو ہے وہ ختم ہوگا یا کم ہوگا, اور لوگ جو ہے وہ معاشی سرکل ان کا چل پڑے گا, جی ڈی پی گرو کرے گی, اس میں سے ہم قرضے بھی اتاریں گے. اس کے بعد مینوفیکچرنگ کے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, پھر آپ سروسز کی طرف آ جائیں, پھر آپ ایگریکلچر کی طرف آ جائیں. تو پرائرٹیز ہمیں طے کرنی ہے کہ پہلے ہم نے ایگریکلچر کو لینا ہے, مینوفیکچرنگ کو لینا ہے, یا سروسز کو لینا ہے. سروسز سے بہتر ہے کیونکہ ہم نے کھانا تو گھر میں بنانا ہی ہے, ہر چیز جو ہے اپنے ایگریکلچر سے آتی ہے, تو اس کے لیے آپ ایگریکلچر کو پہلے لے آئیں, مینوفیکچرنگ بعد میں لے آئیں, تو پرائرٹائز کر لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی آئی ہے, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ہماری مہنگائی پر نہیں پڑا, تو اس کا کیا لنک ہے؟ سوری, کون سی مصنوعات؟ سر پیٹرولیم مصنوعات. جی, اس میں کمی ہوئی ہے. دیکھیں, تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ مہنگائی پر کوئی اثر نہیں پڑا. جی دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت پیٹرول کا ریٹ چل رہا ہے وہ بھی کافی ہائی ہے, 268 سے 300 کے درمیان ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ٹرانسپورٹ ہو کے آتی ہے. اب کوئٹہ سے سیب آتا ہے فار ایگزامپل, یا بلوچستان سے,
یا کراچی سے یا کوئی اپنا یہ جو ہے سندھ سے آتا ہے یا بلوچستان اپنا سرحد سے آتا ہے، تو ہر چیز جہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس اپنے اوریجن سے جب چلتی ہے تو اس میں کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ایڈ ہوتی ہے، انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. پھر وہ جو بات پالیسی ریٹ کی ہو رہی تھی، پالیسی ریٹ جو کہ بہت زیادہ ہے 22% ہے، اگر کسی نے لون لے کر یا بارو کر کے بینک سے اپنے بزنس میں لگائے ہوئے ہیں تو اس کو پالیسی ریٹ اور وہ اپنا کاسٹ بھی کور کرنی ہے، تو سب کچھ جو ایڈ اپ کرے گا تو اس سے ہماری جو انفلیشن ریٹ ہے پرائس لیول جو ہے بڑھ جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پٹ کی پرائسز بڑھی ہیں، جو موسٹلی ان پٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایگریکلچر کو دیکھ لیں، کھاد ہے، پیسٹیسائڈز ہیں، ساری امپورٹڈ ہیں موسٹ آف دیم. اب اس پہ جب یا امپورٹڈ کانٹینٹ سے بنائی جاتی ہے یہاں پر لوکلی جو مینوفیکچر ہو رہی ہیں، اس پہ جب یعنی امپیکٹ نظر آئے گا آپ کو ڈیٹیریوریٹنگ روپی کا اور ڈیویلیوئنگ روپی کا، تو اس کا امپیکٹ پھر اپنا اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں آئے گا اور اس پرائسز میں آئے گا. جو بازار پہ ہم چیزیں خریدیں گے جب بازار سے تو ڈیفینیٹلی وہ ہائی ہوں گی. تو پیٹرول ایک ون کمپوننٹ ہے وچ از میجر کمپوننٹ آف دی پرائس آف دا پروڈکٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری اس کے انپٹس ہیں وہ بھی، ان کی پرائسز بھی ہائی ہیں، اور ان کو بھی کنٹرول کرنا، ریگولیٹ کرنا اور امپورٹ پرائس کو کم کرنا، سبسیڈائز کرنا ٹو سم ایکسٹینٹ وہ بہتر ہے. جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اس کے بعد آپ سبسڈی ودرا کر لیں. تو یہ چیزیں میرا خیال اگر حکومت کرے گی تو چیزیں بہتری کی طرف لائی جا سکتی ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے. تو ہم جب شروع کریں گے تو ایک سیکٹر کو لے لیں، کیونکہ ان بیلنس گروتھ کی اسٹریٹجی ڈیولپنگ کنٹریز میں اپنا فالو کی جاتی ہے کہ ہم ساری سیکٹر کو ایک کی طرح ڈیولپ نہیں کر سکتے. 3 سیکٹر ہر معیشت کے کمپوننٹس ہیں، ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ وچ از انڈسٹری، اور آپ کی سروسز میں بینکس، انشورنس کمپنیز، فائنانس کمپنیز، یہ ساری آتی ہیں. یہ ہماری ٹھیک چل رہی ہیں. لیکن ہمارے پاس جو اس وقت کرائسس ہے وہ ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا تاکہ ہماری فوڈ باسکٹ بہتر ہو، مینوفیکچرنگ کو تاکہ ہمیں انمپلائمنٹ کو کم کیا جائے. اور ایک اہم کمپوننٹ ہمارا اس میں ہمارے وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ملک سے ترسیلات زر جو بھیجتے ہیں، فارن ریمیٹنسز جنہیں ہم کہتے ہیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انہیں انکریج کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجیں پاکستان میں. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انفلیشن جہاں پاکستان میں دنیا میں ہوئی ہے، تو سعودی عرب سے جب پیسے لوگ بھیجتے تھے وہاں پر کاسٹ آف لیونگ کم تھی، اب وہاں بھی کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں جو ان کے سیونگ ریٹ ہے یا ان کا سیونگ کا جو بیلنس ہے وہ کم ہوا ہے. تو اس لیے انہیں انکریج کیا جائے کہ وہ کہیں ادھر ادھر انویسٹ کرنے کی بجائے پاکستان میں انویسٹ کریں، لیکن پاکستان کے حالات کو بہتر بنایا جائے، اس میں اٹریکشن پیدا کی جائے اور کانفیڈنس ڈیولپ کیا جائے کہ ان کا پیسہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن جب یہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کھاد کا ریٹ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو حکومت ریٹ فکس کرتی ہے وہ بھی تو کسی فارمولے کے تحت کرتی ہے نا، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، اصل میں دیکھیں کھاد کا ریٹ ابھی بھی اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں دیکھیں پاکستان میں بہت کم ہے. اس کھاد کا جو پاکستان کے اندر بن رہی ہے، جو تو کھاد انٹرنیشنلی امپورٹ ہونی ہے، مثال کے طور پہ ڈی اے پی جو ہے وہ پاکستان میں ایک ادارہ تھوڑی سی بناتا ہے لیکن زیادہ مقدار میں امپورٹ ہوتی ہے. اب وہ جو بھی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوگی آپ نے اسی پر ہی امپورٹ کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جب روپی کی ویلیو کم ہوتی ہے تو اس کی اوبیسلی وہ ڈالرز میں آپ نے خریدنی ہے تو وہ پھر پاکستان میں بڑی مہنگی بیچی جائے گی. یوریا کی پرائس ابھی بھی پاکستان میں بہت زیادہ نہیں ہے، مہنگی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں پاکستان میں سستی ہے، لہٰذا اس کے اندر اتنا پرابلم نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگین اگر یوریا کی بھی اگر پاکستان میں جو بھی چیز بن رہی ہے اس کی ایک تو را مٹیریل کی کاسٹ ہے جو کہ اگر فرض کے انڈیجنس ہے، لیکن اگر باقی کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، مہنگائی جو بڑھتی ہے، یا اس پلانٹ کو چلانے کے لیے جتنے بھی کیمیکلز کی ضرورت ہے وہ امپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ ڈالرز میں امپورٹ آپ کر رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی قیمت بھی بڑھے گی. اچھا، میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو کروں گا نا پاکستان کے اندر، میری ایک دفعہ ایک کسی فورم پہ باہر انٹرنیشنل ایک انڈین سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا جی بھی کسی بھی ملک میں اور اسپیشلی انڈیا کے اندر انہوں نے اسمال اور میڈیم جو انٹرپرائزز ہیں، یعنی جو چھوٹی اور درمیانے درجے کی جو انڈسٹری ہے، اس کو بہت فروغ دیا ہے. دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب چھوٹی انڈسٹری کو آپ فروغ دیتے ہیں، اس کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، اس کو مراعات دیتے ہیں، تو وہ پھر ایک ٹائم پہ آ کے وہ بڑی انڈسٹری میں کنورٹ ہوتی ہے اور پھر آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو اسمال مینوفیکچرر ہے یا میڈیم مینوفیکچرر ہے، جو جب بھی وہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے اور وہ اگر کوئی پروڈکٹ پاکستان میں مارکیٹ میں بھیجتا ہے، لاز اتنے ویک ہیں کہ اگر اس کو پیمنٹ واپس نہیں ملتی
और उसके कैश फ्लोज के इश्यूज आते हैं, साफ ज़ाहिर है कि वो मार्केट में एक प्रोडक्ट बेचता रहेगा, पैसे वापस नहीं उसको मिलेंगे तो एक टाइम तक तो वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो लिटिगेशन में जाता है तो पाकिस्तान के अंदर 30-30 साल तक तो मुकदमों का फैसला ही नहीं होता। अगर हमने अपने मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ाना है, ठीक है, तो फिर अगेन हमें अदालती निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, ताकि अगर किसी शख्स ने उससे पैसे लिए हैं वापस नहीं कर रहा, ठीक है, तो किस तरह उन कवानीन को बेहतर करके ये इंश्योर किया जाए कि उसका सरमाया प्रोटेक्टेड रहे। चेयरमैन साहब ने बात की कि प्रॉपर्टी में फिर लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं आते कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मार्केट में अपनी चीज़ भेजेगा, उसका सरमाया ही प्रोटेक्टेड नहीं है, वापस नहीं मिलता। ठीक है, वो रिटेलर दबा के बैठ जाता है, लॉज बहुत वीक हैं, ठीक है, अदालतों में फैसले कई सालों में हो जाते हैं, वो बेचारा मैन्युफैक्चरर फिर भाग जाता है। ठीक है, तो एज ए होल, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमने देखिए मुल्क के अंदर ये फैसला करना है कि हमने जाना किस तरफ है। ठीक है, हमने इन कवानीन को बेहतर करना है या नहीं करना। हमने जो छोटा सरमायादार है, मैन्युफैक्चरर है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना। अगर तो नहीं करना, बल्कि होता ये है उसका इंटरेस्ट क्या प्रोटेक्ट होना है, लोग सरमाया भी दबा के बैठ जाते हैं। और बेशुमार जो इदारे हमारे हैं, जो कि चेयरमैन साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग भी है, हर दूसरे दिन एक इदारा उसके पास बैठा होता है और कहता है जी कि हमें हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है। राशिद साहब से भी आखिर में उनकी राय ले लेते हैं। राशिद साहब, एफडीआई को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं, सरमायाकारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं? जी, पहले तो मैं आपके दो गुज़श्ता सवालों के ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। ठीक है। आपने पूछा कि हमारी आईटी के एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही। ठीक है। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। जो लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर से पैसा कैसे वापस लेकर आएँ, उसका कोई तरीकाकार नहीं है। हुकूमत ने अभी तक कोई पॉलिसी ही वाज़ह नहीं की। और दूसरी बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर की जो एक्सपोर्ट जब होती है तो उसमें 2-3 हाथ होते हैं। अगर $100 की इनवाइस है तो वो $100 वापस नहीं आते, वो $30 से $40 वापस आते हैं। बीच में 2 या 3 लोगों का कमीशन होता है जो बाहर ही कट जाता है। मगर स्टेट बैंक लोगों को मजबूर करती है कि उन्होंने अगर $100 की इनवाइस काटी है तो वो $100 ही वापस लेकर आए। तो ये अगर मैं समझता हूं कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा पेपाल जैसा आ जाए जिसके जरिए बाहर से पैसा यहाँ वापस मंगाया जा सके, और दूसरा स्टेट बैंक अपने कवानीन में नरमी करे, और अगर $100 की इनवाइस है तो $40 से $50 भी वापस आ जाएं तो उसको काफ़ी समझना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये 2 ही तब्दीलियां करने से ओवरनाइट हमारी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट जो है वो 3-4 टाइम्स बढ़ सकती है। और दूसरी बात आपने की थी कि खाद क्यों महंगी हो गई है, तो हमारे मुल्क में कार्टलाइजेशन है। जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज शार्ट करके, जाली तौर पे शार्ट करके उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। रमजान आने लगता है तो बेसन और खजूरें महंगी हो जाती हैं, बड़ी ईद आने लगती है तो बकरे और गायें महंगी हो जाती हैं, और जब कपास या गंदम की बुवाई का वक्त आता है तो खादें महंगी हो जाती हैं। तो ये हमारा तुर्रा इम्तियाज बन गया है। हमने ऐसे ही करना है। हमने जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुआशरे में, हमने उसी को जाली तौर पे शार्ट करना है और फिर उसकी 4 गुना कीमत बढ़ा के उसको बेचना है। तो ये तो हुकूमत की रेट है, वो कमज़ोर है। हुकूमत अपनी दी हुई प्राइसेस के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सक रही, क्यों नहीं खाद मुहैया करती? आप जबकि गंदम की बुवाई का वक्त था, उस वक्त यूरिया शार्ट हुई थी, पूरे पाकिस्तान में से नहीं मिल रही थी। तो क्यों नहीं हुकूमत ने कोई इकदाम उठाया कि गोदामों में जो ज़ख़ीरा हुई खाद है उसको कॉन्फिस्केट किया जाए और उसको गवर्नमेंट के जो कंट्रोल रेट है उसके ऊपर फ़रोख्त किया जाए। ये कमज़ोर हुकूमत की निशानियाँ हैं। हुकूमत की रेट कमज़ोर है। हुकूमत अपने की कहे हुए कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सक रही, इसलिए हमारे मुल्क में ऐसे होता है। और आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि एफडीआई को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एफडीआई देखें, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो आपका जो लोकल सरमायाकार है उसके अंदर इतना इत्मीनान होना चाहिए हुकूमत के ऊपर और हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर कि वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को राजी हो। उसके बाद फॉरेनर की बारी आती है।
جب فارنر بھی ایسے ہی نہیں ہر مارکیٹ میں کود پڑتے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ان کی بہت تحقیق ہوتی ہے، وہ ریویوز دیکھتے ہیں، وہ سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں، وہ ٹرینڈز دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر فارن انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کس ملک میں کرنی ہے۔ تو ہمارے ریویوز بھی نیگیٹو ہیں، ہمارے ٹرینڈز بھی نیگیٹو ہیں، اور ہمارے پولیٹیکل سٹیبلٹی زیرو ہے، اور ہر روز ہم نعرے مارتے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس طرح کے حالات میں فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ اور دہشت گردی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور جیسے جیسے بے روزگاری بڑھ رہی، ڈکیتیاں اور چوریاں بڑھ رہی ہیں، تو ایسے حالات میں فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب جا کے فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آنا شروع ہوئے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، برین ڈرین فائدے میں ہے، کیا نقصانات ہیں اس کے، اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیے فائدہ تو یہ ہے کہ چلے آپ کو ریمیٹنسز آئیں گی وہاں سے جا کر، لیکن اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ملک سے اندر سے ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے۔ وہ اس ٹیلنٹ نے جو ہے جہاں پر یہاں پروڈکٹیوٹی دینی تھی، پاکستان کو فائدہ دینا تھا، وہ ٹیلنٹ باہر جا کے کام کر رہا ہے اور وہاں کو فائدہ دے رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ظاہر ہے لانگ ٹرم جو ہیومن کیپٹل ہے اس کی کمی ہو جائے گی، اور ہیومن کیپٹل جو ہے وہ آج کل اس کا بڑا رول ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں یا معاشی ترقی میں۔ ہیومن کیپٹل از ون آف دی مین انگریڈینٹ۔ وہ کون سا دماغ ہے جو ہر چیز کو چلا رہا ہے؟ آئی ٹی کو چلانے میں کون ہے؟ ہیومن کیپٹل۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اظہر صاحب آپ کا، اور رشید صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، معیشت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا استحکام لایا جائے، سیاسی استحکام بھی ملک میں بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں اصلاحات کی جائیں، ریاست کا نظام ٹھیک کیا جائے، اور سیاستدانوں اور بیوروکریٹس پر جو ذمہ داریاں عائد ہیں وہ پوری ذمہ داری سے اپنی ان ذمہ داریوں کا ان کو ادا کرے۔ تو یہاں پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔